बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा के एक और स्कूल पर इस्राएली हमला, बच्चों समेत 20 फलस्तीनी जान बहक, 24 घंटों में 50 शहीद। इस्राएली फौज को गाजा में 7 होस्टेजेस की लाशें मिली। नेतन्याहू ने रिश्तेदारों से खिताब करते हुए कहा, यकीन नहीं है डील होगी। एंटनी ब्लिंकन काहिरा पहुंचे, सदर सीसी से जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत, दोहा रवाना होंगे। हमास ने कहा, नए चीफ याह्या सिनवार बातचीत के ताल्लुक से फैसले कर रहे हैं, अमरीका तरफदार है। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन शुरू, हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के हक में किया मुजाहरा, इसराइल को हथियार देने की मुखालिफत। अनवर इब्राहिम की मोदी से मुलाकात, कई समझौतों पर दस्तखत, इंडिया मलेशिया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 45 अहम ओहदों पर गैर रिवायती तरीके से तकर्रुरात का फैसला वापस ले लिया, वक्फ जेपीसी के बाद दूसरी सुख की। महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी स्कूल की बच्चियों पर जिनसी हमला, स्वीपर गिरफ्तार, सरपरस्तों का बड़े पैमाने पर एहतजाज। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेडिकल प्रोफेशनल्स की हिफाजत के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के एक और स्कूल पर इस्राएली फौज ने बेरहमाना हमला किया, जिससे कम से कम 20 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। हलाकतों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। सिर्फ अगस्त में ये इस तरह का 11वां हमला है। सिविल डिफेंस के ओहदेदारों ने बताया कि मलबे से लाशें निकाली गई हैं, जिनमें बच्चों की लाशें भी शामिल हैं। इसराइल ने मुस्तफा हफीज स्कूल की इमारत में यह हमला किया, जहां पर हजारों बेघर लोग पनाह लिए हुए थे। इसराइली फौज ने बताया कि उसने जिस स्कूल को निशाना बनाया, वहां पर फलस्तीनी फाइटर्स रह रहे थे। 10 अगस्त को ताबाइन स्कूल पर हमले में 100 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे। यह हमला उस वक्त किया गया था जब वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसराइली फौज को गाजा में 7 इसराइली होस्टेजेस की लाशें मिली हैं। ये लाशें खान यूनिस में मिली हैं। जिन लोगों की लाशें मिली हैं उनकी पहचान कर दी गई है। उनमें सबसे कम उम्र 35 साल और सबसे ज्यादा उम्र 80 साल की है। इन तमाम को 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान पकड़ लिया गया था। इस बारे में सूरत हाल साफ नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इन इसराइलियों के मरने यानी इन इसराइलियों के जो होस्टेजेस मारे गए हैं उनके ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। नेतन्याहू ने इस मौके पर कहा कि रियासत इसराइल तमाम होस्टेजेस को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, जिनमें जिंदा और मुर्दा होस्टेजेस शामिल हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने इसराइली फौज के इस ऑपरेशन की तारीफ की, जिसके दौरान ये लाशें मिली हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुवेर ने भी खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने होस्टेजेस के रिश्तेदारों से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि सीज़ फायर का समझौता होगा। उन्होंने कहा कि अगर डील होगी तो इसमें इसराइल के असासों की हिफाजत का ख्याल रखा जाएगा। गाजा जंगबंदी के 319 दिन पूरे हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक मुसलसल इसराइल गाजा में तबाही मचा रहा है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3 कत्लेआम किए गए, जिनमें 34 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 114 जख्मी हुए। इन हलाकतों में वो लोग शामिल नहीं हैं जो इसराइल के स्कूल पर किए गए हमले में जाँ बहक हुए हैं।
وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیل کی جارحیت میں 40,173 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 92,857 زخمی ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ میں اب تک اس کے 207 ملازمین اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ UN ایجنسی نے ایکس پر ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوج پر حملے کیے۔ ٹیلی گرام چینل پر القسام نے کہا کہ یاسین 105 راکٹ کے ساتھ اسرائیلی ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں 10 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 10,200 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں بعض دھماکوں کی بھی خبر ہے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس سے پہلے لبنان کی بیکا ویلی میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ اس حملے میں 8 لوگ زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے بیچ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ تنظیم کے نئے چیف یحییٰ سنوار غزہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کے تعلق سے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ کھلے عام کام نہیں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں حماس چیف اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یحییٰ سنوار کو حماس چیف بنایا گیا۔ اس دوران حماس نے کہا کہ امریکہ بات چیت میں طرفداری کر رہا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن غزہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کی کوششوں کے سلسلے میں ایجپٹ پہنچے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور صدر آئزیک ہرزوگ سے ملاقات کی۔ بلنکن ایجپٹ کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں العمین شہر میں ہو رہی ہیں۔ یہ غزہ میں اسرائیل کی بربریت شروع ہونے کے بعد سے بلنکن کا مڈل ایسٹ میں 9واں دورہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بلنکن نے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات موسم گرما کے صدارتی محل میں ہوئی۔ بعد میں وہ قطر کے امیر شیخ تمیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے لیے وہ دوحہ روانہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے دوحہ میں جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی۔ ایجپٹ اور قطر امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ ایک تعمیری ملاقات کی۔ حماس سیدھے طور پر اس بات چیت میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے سمجھوتے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کین جان پیئر نے کہا ہے کہ اس ہفتے سینئر عہدیدار قاہرہ میں جمع ہوں گے اور سیز فائر کی بات چیت جاری رہے گی۔ صلح کی یہ کوششیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب مڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسرائیل نے تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا تھا، جس کے بعد ایران اور اس کے اتحادیوں جیسے حزب اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی سمجھوتا ہو جائے تو شاید ایران حملے کا ارادہ ترک کر دے، لیکن ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے کا ایران کے جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن کے دوران ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور اسرائیل کو ہتھیار دینے کی مخالفت کی۔ یہ کنونشن شکاگو میں شروع ہوا، جہاں جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ احتجاجی لیڈرز نے سوال کیا کہ کیا ہم بچوں کے قاتلوں کا ساتھ دیں گے؟ اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے احتجاج کے تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ ان احتجاجیوں کی بات میں کچھ دم ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن میں صدر جو بائیڈن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے سے جو کچھ ہوا امریکہ کے لیے کیا، انہیں جذباتی طور پر وداع کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کنونشن میں کملا ہیرس کو باقاعدہ طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار چنا جا رہا ہے۔ کئی ڈیموکریٹ لیڈرز نے کملا ہیرس کی تائید کی ہے۔ کنونشن کل بھی جاری رہے گا۔ کملا ہیرس نے کہا کہ 2020 کے الیکشنز میں نائب صدر کے عہدے کے لیے انہیں چنا جانا ان کے لیے ایک اعزاز تھا۔ دوسری طرف جو بائیڈن نے کہا کہ کملا ہیرس کو امیدوار بنانا ان کے کیریئر کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ ہمارے بچوں کی صدر ہوں گی۔ سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن نے بھی کملا ہیرس کی تائید کی اور انہیں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی۔ کملا ہیرس پر ان کے شخصی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے ہیلری کلنٹن نے کہا کہ ایسی باتیں سنی جیسی دکھائی دے رہی ہیں، یعنی وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے بارے میں بھی ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ 2018 میں ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو الیکشن میں ہرایا تھا۔
کو پاکستان میں کامیابی کے ساتھ شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ہوئی جس میں اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے حصہ لیا۔ شاہین 2 میزائل ٹھیک طور پر ٹارگٹ پر وار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور وہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ شاہین 2 زمین سے زمین پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس تجربے کا مقصد اس کی مہارت کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستان کے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کرتے ہوئے بلوچ لبریشن آرمی کے 3 فائٹرز کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ اس آپریشن کے دوران 3 علیحدگی پسند زخمی بھی ہوئے۔ پاکستانی عہدیداروں کا الزام ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کو انڈیا کی تائید حاصل ہے۔ انڈیا اور ملیشیا نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی سمجھوتے ہوئے دونوں ملکوں نے لیبر اور روزگار، آیوروید، روایتی میڈیسنز، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، کلچر، ٹورزم، سپورٹس اور نوجوانوں کے معاملات میں تعاون اور تال میل کے سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن، سرکاری ریفارمز اور آپسی تعاون کے بارے میں بھی سمجھوتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم کے بیچ نئی دہلی میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ بعد میں وزیر اعظم مودی نے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا اور ملیشیا نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک لیول پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے فن ٹیک، سیمی کنڈکٹرز، ڈیفنس اینڈ انڈسٹری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ مودی نے کہا کہ ملیشیا آسیان اور انڈیا پیسفک علاقے میں انڈیا کا اہم پارٹنر ہے۔ اس موقع پر انور ابراہیم نے کہا کہ ایسے کئی شعبے ہیں جن میں دونوں ملک مل کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک اہم اور عظیم ملک ہے جو ایک بہترین تاریخ، تہذیب اور سویلائزیشن رکھتا ہے۔ بعد میں وزارت خارجہ کے سیکریٹری ایسٹ جے دیپ مجمدار نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت، کامرس، ڈیفنس، سیکیورٹی، تہذیبی تبادلوں، عوام سے عوام کے تعلقات، سیمی کنڈکٹرز، قابل تجدید توانائی اور متواتر ترقی کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ مرکزی حکومت نے 45 اہم عہدوں پر غیر روایتی طریقے سے تقررات کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ اس فیصلے پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا۔ حال ہی میں مرکزی حکومت کی طرف سے 45 اہم عہدوں پر تقررات کے لیے ایک اشتہار جاری کیا گیا تھا۔ اس اشتہار کے ذریعے تقررات کے لیے روایتی طریقے کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن اب یونین پبلک سروس کمیشن کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا گیا کہ اس اشتہار کو کینسل کر دیا جائے۔ یو پی ایس سی چیئرمین پریتی سودن کو ایک خط لکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس اسکیم پر دوبارہ غور کیا جائے اور اسے ریزرویشن کے اصولوں کے مطابق بنایا جائے۔ اپوزیشن پارٹیاں ایسا مطالبہ کر رہی تھیں اور خود این ڈی اے کی اتحادی پارٹیوں ایل جے پی اور جے ڈی یو نے بھی ایسا مطالبہ کیا تھا۔ فی الحال اس اسکیم میں تقررات کے فارمولے پر عمل ریزرویشن کے فارمولے پر عمل نہیں کیا گیا۔ مرکزی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ سنگل کیڈر کے پوسٹ ہیں اور اسے خصوصی زمرے میں رکھا گیا ہے۔ یہ اشتہار 17 اگست کو جاری کیا گیا تھا، جس کے ذریعے 10 جوائنٹ سیکریٹریز اور 35 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی سیکریٹریز کا تقرر کیا جانے والا تھا۔ کانگریس پارٹی اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیوں ایس سی ایس ٹی اور او بی سی ریزرویشن پر عمل نہیں کیا گیا۔ خاص طور پر راہل گاندھی نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، تب سے حکومت پر دباؤ تھا۔ اب ایل جے پی کے چراغ پاسوان اور جے ڈی یو کے کے سی تیاگی نے بھی کہا کہ یہ اسکیم ناقابل قبول ہے۔ یہ حالیہ عرصے میں دوسرا موقع ہے جب مودی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حال ہی میں حکومت کو وقف امینڈمنٹ بل کو جے پی سی سے رجوع کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی ایل جے پی اور تلگو دیشم نے، جو بی جے پی کے اتحادی ہیں، کہا تھا کہ اس بل کو جے پی سی کے پاس بھیجا جائے۔ موجودہ مودی حکومت کا دارومدار اتحادی جماعتوں جیسے جے ڈی یو اور ایل جے پی پر ہے۔ سپریم کورٹ نے کولکتہ ریپ اینڈ مرڈر کیس میں اپنے طور پر سنوائی کرتے ہوئے میڈیکل پروفیشنلز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ٹاسک فورس بنائی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے اس معاملے میں سنوائی کی۔ بینچ نے ٹاسک فورس کو ہدایت دی کہ وہ 3 ہفتوں کے اندر اپنی عبوری رپورٹ پیش کرے اور 2 مہینوں میں قطعی رپورٹ پیش کرے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ عدالت ایک نیشنل ٹاسک فورس بنا رہی ہے جس میں ملک بھر کے ڈاکٹرز شامل ہیں۔ یہ ٹاسک فورس عورتوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سفارشات کرے گی۔ ملک بھر میں ڈاکٹرز کے کام کرنے کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ موجودہ قانون میں ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے مناسب گنجائشیں نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس نے اپنے طور پر یہ
معاملہ لیا ہے تاکہ سسٹم میں پائے جانے والے مسائل حل کیے جائیں۔ بینچ نے کہا کہ کئی ریاستوں نے ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے اور ان کے خلاف وائلنس سے نمٹنے کے لیے قانون بنائے ہیں، جن میں مہاراشٹر، کیرلا اور تلنگانہ شامل ہے، لیکن ریاستوں کے یہ قانون کافی نہیں ہے۔ اس دوران سپریم کورٹ نے ریپ اینڈ مرڈر واقعے پر ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کی حکومت کے تساہلانہ رویے پر تنقید کی۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع کے بدلاپور ٹاؤن میں ایک مشہور نرسری اسکول میں 2 بچیوں پر جنسی حملہ ہوا ہے۔ اس واقعے سے عوام میں غصہ پیدا ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کیا گیا۔ احتجاجیوں نے ریلوے ٹریکس بند کر دیے۔ اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کے ماں باپ نے اسکول کی عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ یہ واقعہ 12 اور 13 اگست کو اسکول کے ٹوائلٹ میں پیش آیا۔ اس کے لیے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ایک سویپر اکشے شنڈے کو ذمہ دار بتایا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس موقع پر مہاراشٹر حکومت پر تنقید کی۔ یہ معاملہ اس وقت روشنی میں آیا جب چھوٹی بچیاں جن کی عمر 4 سال بتائی گئی ہے شکایت کی کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس میں درد ہو رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بعد میں تصدیق کی کہ جنسی حملہ ہوا ہے۔ 23 سالہ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ 1 اگست کو ہی کانٹریکٹ کی بنیاد پر ملزم کو رکھا گیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ کئی ماں باپ نے بتایا کہ یہ اسکول بچیوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پولیس کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ سیکیورٹی میں کئی خامیاں ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے اس واقعے کی چھان بین کے لیے ایک SIT بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے تھانے پولیس کمشنر کو ہدایت دی کہ اس کیس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے بھی اس واقعے کا نوٹ لیا۔ مہاراشٹر کے لیڈر آف اپوزیشن وجے نے الزام لگایا کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر ٹھپ ہو چکا ہے۔ سابق چیف منسٹر ادھو ٹھاکر نے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ غزہ کے ایک اور اسکول پر اسرائیلی حملہ، بچوں سمیت 20 فلسطینی جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 50 شہید۔ اسرائیلی فوج کو غزہ میں 7 ہوسٹیجز کی لاشیں ملی۔ نتن یاہو نے رشتہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یقین نہیں ہے ڈیل ہوگی۔ اینٹونی بلنکن قاہرہ پہنچے، صدر سیسی سے جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت، دوحہ روانہ ہوں گے۔ حماس نے کہا نئے چیف یحییٰ سنوار بات چیت کے تعلق سے فیصلے کر رہے ہیں، امریکہ طرفدار ہے۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن شروع، ہزاروں لوگوں نے فلسطین کے حق میں کیا مظاہرہ، اسرائیل کو ہتھیار دینے کی مخالفت۔ انور ابراہیم کی مودی سے ملاقات، کئی سمجھوتوں پر دستخط، انڈیا ملیشیا تعلقات کو اسٹریٹجک لیول پر لے جایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 45 اہم عہدوں پر غیر روایتی طریقے سے تقررات کا فیصلہ واپس لے لیا، وقف JPC کے بعد دوسری صبح کی۔ مہاراشٹر کے بدلاپور میں نرسری اسکول کی بچیوں پر جنسی حملہ، سویپر گرفتار، سرپرستوں کا بڑے پیمانے پر احتجاج۔ کولکتہ ریپ اینڈ مرڈر کیس پر سپریم کورٹ میں سنوائی، میڈیکل پروفیشنلز کی حفاظت کے لیے نیشنل ٹاسک فورس بنائی۔ دیکھیے آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔